जो माँ-बाप असर की नमाज के बाद 11 मर्तबा ये सूरत पढ़ते हैं, इनकी औलादें हर मैदान में कामयाब होती हैं। जो वालिदैन ये सूरत पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला इनकी आने वाली नस्लों की रंग बद देता है। अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद फरमा देता है और इनकी औलादों को इज़्ज़त देता है, कामयाबियाँ देता है। सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई देता है। बीमारियों से, मुसीबतों से, आने वाली हर तरह की आफ़तों से अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ़ाज़त में रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ग़ाइब पाते। वो देख रहे थे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज की अदायगी के लिए तो बाकायदगी से मस्जिद में आते हैं, मगर जो ही नमाज ख़त्म होती है, वो चुपके से मदीने के मसाफ़ाती इलाकों में एक देहात की तरफ निकल जाते हैं। कई बार इरादा भी किया कि सबब पूछ लें, मगर ऐसा ना कर सके। एक बार वो चुपके से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे चल दिए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देहात में जाकर एक ख़ैमे के अंदर चले गए। काफ़ी देर के बाद जब वो बाहर निकलकर वापस मदीने की तरफ लौट चुके, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस ख़ैमे में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि ख़ैमे में एक अंधी बुढ़िया 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बुढ़िया से पूछा, "ए अल्लाह की बंदी, तुम कौन हो?" बुढ़िया ने जवाब दिया, "मैं एक नाबीना और मुफ़लिस व नादान औरत हूँ। हमारे वालिदैन हमें इस हाल में छोड़कर फ़ौत हो गए हैं कि मेरा और इन 2 लड़कियों का अल्लाह के सिवा कोई और आसरा नहीं है।" हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर सवाल किया, "ये शेख कौन है, जो तुम्हारा घर में आता है?" बूढ़ी औरत, जो कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की असलियत नहीं जानती, जवाब दिया कि मैं इस शेख को जानती तो नहीं, मगर ये रोज़ाना हमारे घर में आकर झाड़ू देता है, हमारे लिए खाना बनाता है और हमारी बकरियों का दूध दोकर हमारे लिए रखता है और चला जाता है। हज़रत उमर ये सुनकर रो पड़े और कहा, ए अबू बकर, तूने अपने बाद के आने वाले हुक्मरान के लिए एक थका देने वाला इम्तिहान खड़ा करके रख दिया है। खलीफा सानी हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 24 लाख मुरब्बा मील हुकूमत की रातों को उठ-उठ कर पहरा देते थे और लोगों की ज़रूरियात का ख़्याल रखते थे। कहते थे, अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इस बारे में पूछ-गूछ होगी। एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरबार का वक़्त ख़त्म होने के बाद घर आए और किसी काम में लग गए। इतने में एक शख़्स आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप फ़लाँ शख़्स से मेरा हक़ दिलवा दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आया और इस शख़्स को एक दरा पीठ पर मारा और कहा, जब मैं दरबार में लगाता हूँ तो उस वक़्त तुम अपने मामलात लेकर आते नहीं, और जब मैं घर के काम-काज में मसरूफ़ होता हूँ तो तुम अपनी ज़रूरियात को लेकर आ जाते हो। बाद में आपको अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ तो बहुत परेशान हुए और इस शख्स जिसे दरा मारा था बुलवाया और इसके हाथ में दरा दिया और अपने पीठ आगे की, मुझे दरा मारो, मैंने तुमसे ज्यादती की है। वक्त का बादशाह, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक आम आदमी से कह रहा है कि मैंने तुमसे ज्यादती की है, मुझे वैसे ही सजा दो। इस शख्स ने कहा, मैंने आपको माफ़ किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, नहीं, नहीं, कल क़यामत को मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम मुझे एक दरा मारो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते-रोते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, ए उमर, तू काफ़िर था, तू ज़ालिम था, बकरियाँ चराता था। खुदा ने तुझे इस्लाम की दौलत से माला-माल किया और तुझे मुसलमानों का खलीफा बनाया। क्या तूने अपने रब के एहसानों को भूल गया? आज एक आदमी तुझसे कहता है कि मेरा हक दिलवा दे तो तू इसे डरा मारता है। ए उमर, क्या तू समझ बैठा है कि मरेगा नहीं? कल क़यामत के दिन तुझे अल्लाह को एक-एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस बात को दोहराते रहे और बड़ी देर रोते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात को मदीना में चक्कर लगा रहे थे कि इतने में मदीने की एक गली से गुजर हुआ, जहाँ एक बालों से घर बना हुआ था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वहाँ एक औरत के करहाने की आवाज़ सुनी और एक मर्द को बैठे देखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसके करीब हुए, सलाम किया और इससे दरियाफ्त किया कि कौन हो? इसने कहा,
کہ امیر المومنین کی سخاوت سے فیضیاب ہونے کے لیے ایک دیہات سے آنا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، گھر سے یہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی در زا میں ہے، مبتلا ہے، ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کیا کہ اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف گئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا آپ کو کسی ایسے اجر میں رغبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے؟ زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ کس چیز کا اجر ہے؟ فرمایا، ایک اجنبی عورت در زرہ میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اگر آپ چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اپنے ساتھ ولادت کا ضروری سامان، کپڑے اور تیل وغیرہ لے لیں اور مجھے ایک پیالہ چربی اور کچھ اناج دانے دے دیں۔ جب وہ لے آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلیں، اور خود پیالہ لے کر اس گھر تک پہنچے اور بیوی نے فرمایا کہ آپ خاتون کے پاس چلی جائیں اور خود اس کے خاوند کے پاس بیٹھ گئے۔ آدمی نے آپ کو عام آدمی سمجھتے ہوئے حکم دیا کہ آگ جلاؤ، اور آپ نے آگ جلائی اور پیالے کے نیچے بھی آگ جلا کر اس میں کچھ پکایا۔ اتنے میں خاتون نے بچہ جن دیا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے بآواز بلند کہا، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی ولادت کی خوشی خبری سنا دیے۔ اس دیہاتی نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو ڈر گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دور ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا، اس طرح بے تکلف ہو جائیں جیسے پہلے تھے، اور آپ نے پیالہ اٹھا کر دروازے پر رکھا، اپنی اہلیہ سے فرمایا، خاتون کو اس کھانے سے سیراب کرو۔ انہوں نے اسے کھلانے کے بعد وہ پیالہ واپس دروازے پر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیالہ اٹھا کر اس دیہاتی کے سامنے رکھا اور کہا کہ کھائیں گے۔ آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ واپس چلیں، اور اس آدمی سے کہا کہ میرے پاس صبح آنا، تاکہ آپ کو اتنا کچھ دینے کا حکم دے دوں جس سے تمہاری معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اور قرآن پاک کے معجزے سے تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے حالت کفر میں تھے تو وہ کلام اللہ کی بابرکت آیت ہی تھی جنہوں نے آپ کے دل کو اسلام کی جانب پھیر دیا۔ آیت قرآنی آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ کی دنیا بدل گئی۔ اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دین کے معاملات میں مشغول رہے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی سختیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں بھی برداشت کیں، لیکن امت کی آسانی کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سرگرم عمل رہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن ایمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن ایمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن ایمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن ایمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن ایمان کی ہچکی بند گئی۔ وہ کہتے ہیں، اے عمر، میں آج صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔
حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہے گی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ اپنے امتی بیٹے عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اس سے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر شادان و فرحاں واپس آئے اور عرض کی کہ اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حذیفہ بالایمان پر نظر رکھنا۔ اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بالایمان پر تھیں، وہ کہتے تھے کہ میں حذیفہ بالایمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بالآخر اپنے آقا، اپنے رفیق، اپنے محبوب نبی کے پاس دفن ہوئے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک سورت کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، اس کی بے پناہ فائدے اور برکات ہیں، خاص طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائیں، ہر شعبے میں کامیابی حاصل کریں، عزت حاصل کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں میں مقبول ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ کی اولادوں کے مقدر میں لکھ دی جائیں، بے پناہ رزق، مال و دولت اور اچھے سے اچھے رشتے آپ کی اولاد کے نصیب میں لکھے جائیں، تو ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ سورت لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، اس سورت کو آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز بہت پیاری نماز ہے اور عصر کا وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر نماز چھوٹ گئی اس سے اتنا نقصان ہوا کہ گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ عصر کی نماز ایسی شاندار نماز ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ عصر کی نماز پڑھنے والا ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے۔ عصر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ماں باپ بھی عصر کے وقت یہ ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے، آنے والی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر میدان میں عزت دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ یہ سورت سورہ مزمل ہے جس کے بارے میں مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں کچھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔
جو شخص سورہ مزمل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے، مالدار کر دیتی ہے، سخی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نظر بد سے، حسد سے، جادو ٹونے سے، دشمنوں سے، جنات سے اور ہر طرح کے برے اثرات سے اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بتائیں گے کہ آپ تمام فائدے حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب سننا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترمین ناظرین، آج درخواست ہے کہ میری آج اس کی معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔